बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आप मेज़बान साबिर शाकिर वफाक़ी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से। कुछ अहम तरीन ख़बरें जनाब, और ख़बरें हैं इस वक्त टॉक ऑफ द टाउन नहीं बल्कि पूरी दुनिया में एक ही खबर चल रही है, और वो ख़बर ये है कि पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद में जो बंद कमरे का इजलास हुआ कौमी सलामती कमेटी का, उसमें क्या गुफ्तगू हुई, किसने क्या कहा, किसने क्या सवाल पूछा, किसने क्या जवाब दिया, और सबसे ज़्यादा तवज्जो किस पे थी। ये सारी बातें आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की तरफ कौन देख रहा था, किसने तवज्जो हासिल करने के लिए क्या क्या हरबे इस्तेमाल किए, और किसने किसका पत्ता काटने की कोशिश की। ये सारी चीज़ें, फिर यह कि किसने बहुत ज़्यादा डेस्क बजाए और हर बात पे डेस्क बजाए, ये सारी बातें। तो हुआ ये कि ये बंद कमरे का इजलास, और बंद कमरे के इजलास में ये बिलामूम नहीं बल्कि हमेशा इस बात की ख्याल रखा जाता है कि बाहर आके कोई गुफ्तगू नहीं की जाएगी, बल्कि वो एक कौमी राज की तरह होता है, और ये कौमी राज सीने में ही रहेंगे, और ये चीज़ें पब्लिक नहीं होंगी। ये एक तयशुदा असूल है। कौमी सलामती कमेटी इन कैमरा सेशन होता है इसलिए, और इतने सारे अरकान पार्लियामेंट को बुलाकर ब्रीफ करने का मकसद भी ये था कि उनको सिक्योरिटी की सिचुएशन बिल्कुल क्लियरली बराह रास्त बताई जाए, और जो इस वक्त ख़तरात हैं पाकिस्तान को अंदरूनी और बैरूनी तौर पे, उसके बारे में उनको एतमाद में लिया जाए, और ख़ास तौर पे अपोजिशन को, इसलिए कि हुकूमत और अपोजिशन की आपस में टसल लगी रहती है, इसमें कोई शक नहीं, और वो फितरी सी चीज़ है। लेकिन जो अगर रियासत को, अगर वतन अज़ीज़ को कोई ख़तरात लाहक हैं और उस पे एक आवाज़ होने की ज़रूरत है, तो तब ये तरीका अख्तियार किया जाता है कि अलग से बुला के सबको ब्रीफ़ कर दिया जाए कि भाई इसमें हमने सियासत नहीं करनी, और इसमें हमने पॉलिटिक्स नहीं करनी, पॉलिटिकल स्कोरिंग नहीं करनी, हुकूमत को मद्दे मुकाबल नहीं समझना, बल्कि ये मामलात ऐसे हैं कि जिस पे यक आवाज़ होना पड़ेगा, और जो हुकूमत फ़ैसले कर रही है, जो वज़ीर आज़म इमरान ख़ान फ़ैसले कर रहे हैं, वो रियासत के फ़ैसले हैं, उस पे कोई शक व शुबा नहीं होना चाहिए। ये बातें थीं, और उसमें लेकिन हुआ ये कि ख़बरें बाहर आना शुरू हो गईं। फ़लाँ मेंबर ने ये कहा, फ़लाँ मेंबर ने ये कहा, फ़लाँ रुकन ने ये कहा, फ़लाँ ने ये कहा, इसका ये जवाब दिया, ये सारी चीज़ें आना शुरू हो गई, जो कि गलत था। और एक और बात भी बता दूं कि इंफॉर्मेशन ब्रीफ़ कर दिया जाता है एतमाद करके। दानिश्वरों को, जर्नलिस्टों को भी बुलाया गया, उनको भी ब्रीफ़ किया गया, उसकी मुकम्मल तौर पे पासदारी की गई, और लेकिन साइडों से कुछ चीज़ें, जो लोग हाज़रीन मौजूद थे उनमें से 2-3 लोगों ने क्या किया, 2-3 लोगों ने आगे ख़बरें लीक कर दी, और उस पर ख़बरें आना शुरू हो गई। इसी तरीके से कल भी ये हुआ कि अरकान ने जो मौजूद थे शरीक, एक तो उन्होंने बताना शुरू कर दिया, लेकिन वो बातें नहीं बताईं। अगली बात, मज़े की बात बताऊं, वो बातें नहीं बताईं कि जनाब किसने तवज्जो हासिल करने के लिए क्या किया, नाम नहीं लेता मैं। और बाहर जो अरकान मैं कहता हूँ जी, रावलपिंडी और इस्लामाबाद की ईंट से ईंट बजाने की बात करते हैं, सिलेक्टेड पता नहीं क्या क्या कहते हैं, इस्तीफ़ों का मुतालबा, ये मुतालबा, वो मुतालबा। अंदर देखा गया तो अंदर जनाब बिल्कुल भीगी बिल्ली और ऐसे दानिश्वर बने हुए थे, आप सोच नहीं सकते। कंटेंट पे हम नहीं जा रहे, हम ये जो दोगलापन है ना, इस पे ज़रूर बात होनी चाहिए। अच्छा खैर, उसमें हुआ ये कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने इस इजलास में शरीक होना था, और ये ख़बर एजाज़ है आपके साथ जो ताल्लुक़ बना हुआ ख़बरें देने का, मैंने आपको 4 दिन पहले बता दी थी। और वो 4 दिन पहले मैंने बताया कि ये बजट मंजूर होगा, और बजट मंजूर होने के बाद वज़ीर आज़म इमरान ख़ान तकरीर करेंगे अपोजिशन की मौजूदगी में, और एक नया दौर शुरू होने वाला है।
نیا خان، نیا عمران خان، نیا پاکستان، نئی اپوزیشن، یہ شروع ہونے والا ہے۔ اور اس کے پیچھے بڑی محنت کی گئی تھی، کافی محنت کی گئی تھی کہ چیزوں کو لے کے آگے بڑھا جائے۔ اس کی وجہ ہے کہ پاک افغان بارڈر یعنی کہ ہماری مغربی سرحدیں اس وقت مشرقی سرحدوں سے زیادہ وہاں پہ خطرات لاحق ہیں۔ پاک افغان سرحد جو ہے وہ زیادہ، پاک ایران پاک افغان سرحد یہ زیادہ لاوا بننے جا رہی ہے، اور ایسٹرن بارڈر جو کہ ہماری انڈیا کے ساتھ سرحد ہے وہ اس کے بعد کم خطرے والی جگہ ہے۔ تو یہ چیزیں بہت ساری آ رہی تھیں۔ بیک ڈور چینل پہ، بیک ڈور پہ بہت اس پہ ورک کیا، اور اس کا کریڈٹ جاتا ہے ہماری فوجی قیادت کو، ملٹری لیڈرشپ کو۔ انہوں نے، اور خاص طور پہ میں کہوں گا آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو، ان کو کریڈٹ جاتا ہے کہ وہ سب کو انہوں نے کہا کہ بھائی سارے معاملات اپنی جگہ، پولیٹکس کریں بالکل، لیکن پاکستان کی سلامتی پہ پولیٹکس نہ کریں، اور پارلیمان کو آگے لے کے بڑھیں، پارلیمانی نظام کو مضبوط کریں، اور جو ریفارمز کرنی ہیں وہ کریں، یہ کام کریں۔ اسی سلسلے کی کڑی تھی کہ وزیر اعظم عمران خان نے 3 سال بعد ان کو یہ موقع ملا کہ اپوزیشن نے بیٹھ کے، 96 ممبرز نے بیٹھ کے ان کی تقریر سنی، اور اس طریقے سے ایک نئے دور کا آغاز ہو گیا، اور پارلیمان بالکل ایک سموتھ پارلیمنٹری ورکنگ جو ہے وہ سموتھ ہو گئی۔ یہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کیونکہ یہ بڑا بریک تھرو ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے۔ اور پھر شہباز شریف صاحب پہ جو پریشر تھا، انٹرنل پریشر تھا مسلم لیگ نواز اور شہباز شریف پہ جاتی عمرہ کا، کہ یہ کسی بھی طریقے سے یہ کام نہیں ہونا چاہیے۔ پیپلز پارٹی آن بورڈ ہے، میں آپ کو بتا دوں، پیپلز پارٹی سینسیبل کھیل رہی ہے، اور وہ کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہتی جس سے موجودہ پارلیمانی نظام ڈیریل ہو، ملک میں سیاسی عدم استحکام آئے، وہ نہیں چاہتی۔ جاتی عمرہ کی طرف سے یہ پریشر تھا کہ یہ کام نہیں ہونا چاہیے، لیکن وہ طارق شفیع صاحب وفات پا گئے، شہباز شریف صاحب یہ کہہ کے نکل گئے، اور ان کے ساتھ 20-25 ارکان بھی آگے پیچھے ہو گئے، اور بجٹ سموتھلی منظور ہو گیا، کسی قسم کی کوئی بدمزگی نہیں ہوئی کوئی۔ اس کے بعد اگلا مرحلہ بھی طے پا گیا۔ اگلا مرحلہ یہ طے پایا کہ وزیر اعظم عمران خان کی سپیچ بھی ہو گئی۔ اس کے بعد اگلے ہی دن 30 جون کو وزیر اعظم کی تقریر پارلیمنٹ کے سیشن میں، قومی اسمبلی کے اجلاس میں، اور 1 جولائی کو قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس تھا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا، اور ہمارے پاس اطلاع تھی کہ وزیر اعظم عمران خان شرکت کریں گے اور وہ جائیں گے، اور وہ بھی، اور یہ پہلا موقع ہوگا کیونکہ یہ اعتراض اٹھایا جاتا، لیکن وزیر اعظم عمران خان نہیں گئے، اور ہم نے بھی اس پہ کہا کہ نہیں، ان کو جانا چاہیے تھا، ضرور جانا چاہیے تھا، کیونکہ امپورٹنٹ میٹنگ تھی، اور اب یہ کٹی چھٹی والا سین ختم ہونا چاہیے، اور سیاسی بلوغت ہونی چاہیے۔ تو یہ چیز چل رہی تھی، لیکن اس کے بعد وزیر اعظم عمران خان نہیں گئے، تو پھر سوشل میڈیا پہ ایک بحث جنریٹ کر دی گئی، اور وہ بھی جس نے کی جاتی عمرہ کے مکینوں نے کی، جو بھی سمجھیں آپ، اس طرف سے یہ آنا شروع ہو گئی۔ جب یہ بحث شروع ہوئی تو بات کھل گئی۔ فواد چودھری صاحب آگے، فواد چودھری صاحب نے کہا کہ بھائی یہ تو شہباز شریف صاحب نے شرط عائد کی تھی، وزیر اعظم عمران خان نے یہ قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں آنا تھا، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ، DGI پرائم منسٹر عمران خان اور ساری اپوزیشن قیادت نے ہونا تھا، اور یہ میسج جانا تھا۔ لیکن 11th hour کیا ہوا یہ کہ شہباز شریف صاحب نے کہا کہ اگر خان صاحب آئے، پرائم منسٹر آئے، تو میں نہیں آؤں گا، ہم واک آؤٹ کریں گے۔ اب اس کے پیچھے، اب اس کے بعد اس پہ تردید بھی، اب مریم اورنگزیب صاحب تردید کر رہی ہیں، لیکن اس میں ہوا کیا، اس میں کچھ اور بات بھی ہوئی، اور وہ ہوئی کہ نہ تو اس میں یہ جو انٹرنل پالیٹکس چل رہی ہے نا PMLN کی اور شریف فیملی کی، یہ بڑی خطرناک ہے، اور اس کا اگر یہ مزید بڑھے گی تو
تو آنے والے دنوں میں آپ کو بتا دوں کہ مسلم لیگ نواز جو ہے وہ تتر بتر ہو جائے گی، کیونکہ ارکان پارلیمان جو ہیں اگر ان کو پتہ چل گیا کہ ان کی صلح نہیں ہونی شریف فیملی کی آپس میں اور ایک پیج پہ انہوں نے نہیں آنا، تو وہ کسی اور طرف اڑیں گے اور وہ کسی اور منڈیر پہ جا کے بیٹھ جائیں گے اگلے الیکشن سے پہلے، اور اگلا الیکشن کا ٹکٹ وہ انہی کے نشان پہ لڑیں گے، وہ نون کے نشان پہ نہیں لڑیں گے۔ تو پہلی تو یہ اختلاف تھا کہ بجٹ پہ ٹف ٹائم دینا ہے، وہ مریم صفدر صاحبہ کا یہ اعتراض، اور یہ بات نہیں مانی گئی۔ اس کے بعد دوسری بات یہ آئی کہ اب اس پہ نہیں جانا، اگر اس پہ جاتے ہیں تو پھر تو پرائم منسٹر کو مان لیا، پھر تو جنرل باجوہ کو بھی مان لیا، پھر تو جنرل فیض کو بھی مان لیا، کیونکہ ایک طرف تو وہ استعفے کا مطالبہ کرتے رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کہتے رہے ہیں، سلیکٹڈ خلائی مخلوق، پتہ نہیں کیا کہا، استعفے بھی مانگے گئے، یہ پورا 1 سال چلتا رہا۔ پی ڈی ایم کے 6 مہینے جو تھے وہ اسی کے لیے تھے۔ اس کے بعد یہ پیچھے پریشر تھا شہباز شریف صاحب کے، اور شہباز شریف صاحب کو کہا کہ بھئی پھر یہ کہ سارے نام بھی شہباز شریف صاحب نے منتخب کیے، شاہد خاقان عباسی صاحب، خواجہ آصف صاحب، احسن اقبال، خواجہ سعد رفیق، رانا تنویر، یہ سارے نام انہوں نے منتخب کیے جو ان کے تھے، وہ اپنے لے کے گئے، اور کوئی فسادی قسم کا کوئی نہیں تھا۔ اور اس میٹنگ کے بعد ایک اور بھی کام ہونا تھا، اس میٹنگ میں یہ بھی ایک اپورچونٹی ملنی تھی، کیونکہ اپوزیشن نے خود یہ قومی سلامتی کمیٹی ان کیمرہ اجلاس مانگا تھا کہ ہمیں آرمی چیف اور DGI آ کے ہمیں بریف کریں، تو یہ ہو گیا۔ اب خبریں ملٹری لیڈرشپ کا کام تھا کہ بھئی سارے سمجھدار لوگ ہیں، انہوں نے آ کے بریف کر دیا، اور اب ارکان پارلیمان کا کام ہے کہ اس کو اپنے سینوں میں راز رکھیں۔ تو یہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھ لیں گے کچھ نہ کچھ سلسلہ شروع ہو جائے گا، کبھی ادھر سے خبر لیک، کبھی ادھر سے خبر لیک۔ اور یہ آپ کو ایک اگلی بات بتاؤں، یہ غیر ملکی ذرائع ابلاغ، غیر ملکی میڈیا میں یہ خبریں زیادہ رپورٹ ہوں گی، کیونکہ یہ خبریں اب اس طریقے سے ٹریول کریں گی۔ خیر جی، شہباز شریف صاحب کا یہ مسئلہ بنا، اور لیکن شہباز شریف صاحب اس ٹرین کو مس نہیں کرنا چاہتے تھے، اور کیونکہ اگر یہ ہو جاتا تو بڑا مسئلہ پیدا ہو جانا تھا، اور یہ ٹرین مس نہیں کی۔ اور یہ صرف شہباز شریف صاحب نہیں تھے، بلکہ شہباز شریف صاحب کے ساتھ جو کور کمیٹی ہے ان کی، جو کہ مریم صفدر صاحبہ کے نیریٹو کو اور مریم صفدر صاحبہ کے طرز سیاست کو، طرز تکلم کو، طرز مخاطب کو درست نہیں مانتی، وہ جب اکیلے میں بیٹھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی جان چھڑوائیں میاں صاحب، شہباز شریف صاحب کو کہتے ہیں جان چھڑوائیں سر، آپ آئیں اور آپ جا کے معاملات سیٹ کریں، ہماری کوئی لڑائی نہیں ہے پنڈی سے یا فوج سے، ہم نے کیوں لڑنا ہے؟ تو وہ یہ کہتے ہیں۔ تو یہ وہ لڑائی تھی۔ اب پیپلز پارٹی واضح طور پہ کہہ چکی ہے۔ اب اگلی بات یہ ہوئی کہ فواد چودھری صاحب نے آ کے ساری بات بتا دی۔ اب پیپلز پارٹی نے کیٹاگوریکلی کہہ دیا کہ جی ہماری طرف سے کوئی ڈیمانڈ نہیں تھی، ہم نے کوئی قدغن نہیں لگائی تھی کہ وزیر اعظم عمران خان آئے تو ہم نہیں آئیں گے، یہ ہماری طرف سے کوئی بات نہیں گئی۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے یہ جو انٹرنل پالیٹکس ہو رہی ہے، لڑائی چل رہی ہے، یہ بہت ہی خطرناک ہے، خاص طور پہ مسلم لیگ نواز کے اندر۔ اور اس کی وجہ سے یہ جو خاندانوں کے اندر اقتدار کی رسہ کشی ہے، یہ بہت ہی خوفناک اس کے نتائج نکلتے ہوتے ہیں۔ یا آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں، اور کچھ نہیں تو آپ ارطغرل ہی دیکھ لیں، ارطغرل غازی جو کہ ایک تاریخی حقائق پر مبنی ایک پوری تاریخ ہے ترکوں کی اور خلافت عثمانیہ کی اور اس سے پہلے کی، وہ سارا وہ دیکھ لیں، اس میں بھی ایز اٹ از یہی کچھ ہو رہا ہے کہ سلطنت اور سلطنت کے معاملات کو حاصل کرنے کے لیے کیا کیا جتن کیے جاتے ہیں۔ تو یہ ہے صورتحال۔ اب میڈیا پہ بھی ہم صرف وہ رپورٹ کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ کنٹینٹ پہ نہ جائیں، لیکن جو خطرات لاحق ہیں وہ سارے ہماری عسکری قیادت نے بتائے اور سنیں۔ اور البتہ ایک بات بتا دوں کہ اگر اس میٹنگ کمیٹی کے تصاویر ہی کچھ باہر آ جائیں تو آپ ذرا بس اس بات کو پردہ رہنے دیں۔ میں صرف اپنی
سیاسی قیادت سے یہ کہوں گا کہ ایسی باتیں ہرگز نہ کیا کریں جو آپ کر نہیں سکتے، اور صرف میڈیا میں زیادہ سے زیادہ جگہ حاصل کرنے کے لیے یا اپنے لیڈرز کو خوش کرنے کے لیے بلا وجہ اداروں کو بدنام نہیں کرنا چاہیے۔ تو لہذا جناب یہ تھی صورتحال اس وقت، اور وزیر اعظم عمران خان اس دفعہ نہیں راہ فرار اختیار کیا، بلکہ دوسری پارٹی ڈری ہوئی تھی، اندر کی لڑائی تھی۔ تو وزیر اعظم عمران خان کبھی بھی یہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کی وجہ سے یہ اہم ترین جو معاملہ ہے قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس، اور خاص طور پہ جو اس وقت پریشر ہے پاکستان پہ، اس کو آگے انفارم نہ کیا جائے باقی سیاسی جماعتوں کو، سیاسی قیادت کو۔ تو انہوں نے بھی کہا کہ بالکل کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں نہیں جاتا، آپ بریفنگ دیں۔ تو یہ ہے سر پوری کہانی۔ تو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔